अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान पर इस वक़्त जो खुदा की ज़ात की तरफ से एक इम्तिहान है, अल्लाह पाक उस इम्तिहान में पूरी कौम को सुरख़रू करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का जो इज़हार है वो भी ज़रूर किया करें। सैलाब ज़दगान के साथ पूरी रियासत इस वक़्त जो है वो खड़ी हो गई है। हुकूमत का कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो इक़दामात नहीं कर रहा। आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब की मौजूदा सूरत हाल में और मौजूदा अमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिविल इंतजामिया के दीगर आला हकाम भी आर्मी चीफ के हमरा थे और आर्मी चीफ को जमीनी और सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और अमदादी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल का कहना था कि रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल में हल करने में सिविल और फौजी अदारों के तावन की अहमियत पर उजागर किया और सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल आसमी का कहना था कि अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए जो दरकार तमाम ज़रूरियात, इकदामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तेज़ किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक देखिए, दुनिया में मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, यहाँ पर जिस तरफ जाएँ आप पानी है। मैं यहाँ से गाड़ी निकालूँ और जो मेरा काम है, यहाँ से जो दफ़्तर है, वो ऑफ़िस है, वो आप गाड़ी पर उसको 10 मिनट कह सकते हैं। वो भी रास्ते में जब डाउनटाउन के बिल्कुल अंदर, हब के अंदर है कि जो एम्स्टर्डम का सबसे मसरूफ़ तरीन इलाका है, अंदरूनी शहर जिसे आप कहते हैं, इसको डाउनटाउन कहते हैं, सेंट्रम कहते हैं, वहाँ पर है। तो यहाँ से 10 मिनट लगते हैं। ठीक है जी? उस 10 मिनट को समंदर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। या तो आपको समंदर के ऊपर ब्रिज से क्रॉस करके जाना पड़ेगा या नीचे टनल से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। फिर लेफ्ट चले जाएँ, राइट चले जाएँ, मैंने अब साउथ में जाना है, तो साउथ में भी मुझे वो टनल क्रॉस करनी पड़ेगी या मैंने अगर नॉर्थ में जाना है, तो भी मुझे मतलब आप ये समझ लें कि हम लोग एक जज़ीरे में रहते हैं और ऐसे कई ही जज़ीरे हैं और पानी जो है वो समंदर है और चारों तरफ समंदर है। लेकिन ये जो इंतज़ामात हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने शुरू से की हैं, मतलब आज मैं इस 30 मुल्क में 30 साल हो गए हैं और अल्लाह करे आगे भी अल्लाह पाक रहम करे, पारी के किनारे पे रहते हैं। वॉक करते-करते हम लोग समंदर के किनारे पे चले जाते हैं, वॉक करते-करते हम लोग खेतों में, फील्ड में निकल जाते हैं। किसी किस्म का कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। इन्होंने पानी को ऐसे डिवाइड किया हुआ है, पानी को ऐसे इन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे ही रखे हिम रोका हुआ है कि पानी जो है वो अपनी डायरेक्शन बड़ी खूबसूरती से तब्दील कर रहा है। तो इंतज़ामात तो करने पड़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि पानी ऐसे इंडिया छोड़ता रहेगा, अब देखें उसके पार और कुछ नहीं तो ये तो हथियार उसके पास है ही है। ये हमारी बदकिस्मती, आप ये कह लें कि बदकिस्मत दुश्मन बदकिस्मती कह लें आप कि हमारे एक ऐसे निकम्मे और इंतहाई घटिया दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो वो ये काम करेगा। लेकिन अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि सैलाब से बचाव के लिए अब देखिए ना जहाँ-जहाँ ये सैलाब आया वहाँ पे कभी कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। पूरे-पूरे गाँव रात को डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि पूरी अलीपुर जो तहसील है, पूरी की पूरी ही मतलब कि बह गई है। उसके कुछ हिस्से ज़रूर बहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी बह जाना ये मतलब कि खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो, ये अफ़वाह है और अफ़वाह ही रहे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ की टीम भी दिन-रात एक कर रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर पहुँच गई हैं। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन रेस्क्यू का ऑपरेशन का मुशाहदा किया। सैलाब की वजह से अली मिन के लोगों को बहुत बड़े नुकसानात का सामना कर रहा और मरियम औरंगज़ेब नुकसान का जायज़ा लेकर रिलीफ़ की निगरानी खुद कर रही हैं, खुद निगरानी में रेस्क्यू करवा रही हैं। अब मरियम औरंगज़ेब जो है, ये वाला मैंने रात को भी वीलॉग में कहा था कि ये जो एक डिफरेंट रूप है ना, वो बड़ा कमाल का रूप है। वो अपने दफ्तर से निकल कर जो है वो वज़ीर आला से जो है उनके साथ जितनी वो सारा मतलब शेड्यूल मुलाकातें हैं, चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, जो बहुत सारे काम थे, उनको छोड़कर वो पिछले पिछले 5 से 6 दिन में मैं खुद देख रहा हूँ कि वो इस वक़्त जनूबी पंजाब में है। अलीपुर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील बताया जा रहा है और वो वहाँ पर पहुँच गई हैं जलालपुर पीरवाला के बाद, तो वो वहाँ पर पहुँच गई हैं। रेस्क्यू लोगों को खुद अपनी निगरानी में करा रही हैं और रेस्क्यू करवाने के अलावा
وہاں پہ لوگوں کو کیمپوں تک لے جانا، کیمپوں تک ان کے لیے کھانے کا انتظام، کیمپوں تک ان کے رہنے کے لیے کا انتظام۔ اب ظاہر ہے ایک تحصیل میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر وہاں سے ریسکیو کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جاب ہوگی۔ لیکن سب سے جو اس میں دیکھیں کبھی بھی اتنے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی اتنے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت کر رہی ہے، حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک مہربانی کرے گا، یہ ضرور ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، یہاں پر حکومت سے لے کر یہاں سے حکومت سے لے جب حکومت اتنا کوشش کر رہی ہوگی نا، تو حکومت کے ساتھ ساتھ جو عوام جو ہے ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، اور وہ بھی اس میں میرے خیال میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے ساتھ دینے کی۔ عوام کے مسائل حل ہوں گے، ہو رہے ہیں، آنے والے وقت میں بھی ہوں گے، لیکن یہ سیلاب کا پانی اترنے کے بعد زیادہ بڑے مسائل ہوں گے، جب یہ لوگوں کو دوبارہ گھر جانا پڑے گا، جب گھر جائیں گے، وہاں کے حالات، وہاں کے مکان، وہاں کا سامان، وہاں کے مال مویشی۔ میں اکثر بھی لوگ میں کہتا ہوں کہ جو دیہاتی لوگ ہیں، ان کو اپنی زمین اور اپنے جانوروں سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک مہربانی کرے گا، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ مریم اورنگزیب خود فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہی ہیں، اور میں جس طرح ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ چار پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور زمین پر وہ مطلب کہ جیسے بیٹھی ہوئی ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں، لوگوں کو تسلی دے رہی ہیں، لوگوں کے لیے سرکاری افسران سے لڑ رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اس کا بھی اجر دے گا۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم چلانے کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن تیز ہو گیا ہے۔ انصار باسی صاحب کی رپورٹ کے مطابق مارکا حق مہم کے دوران سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پوسٹ نما ہوئیں، جس پر NCCIA نے ملوث افراد میں مسلح افراد کے خلاف مواد پھیلانے کے الزام میں 25 جو ہے وہ مقدمات درج کیے ہیں۔ انویسٹیگیشن ایجنسی نے 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کے دوران پولیس کی معاونت میں بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا، جبکہ مشتبہ افراد کے ڈیجیٹل ریکارڈ اور پرانی پوسٹ پر تجزیہ کر کے ایسے شواہد اکٹھے کیے تھے جن کی بنیاد پر لاہور، سرگودا اور میاں والی میں کئی ملزمان کو سزائیں بھی سنائی گئی تھی۔ دیکھیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اس کو جب آپ سب سے بڑی جو اس وقت جسے آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، وہ سوشل میڈیا پر ہے۔ کہ سوشل میڈیا پر جو قانون ہے، بدقسمتی سے پہلے قانون کوئی نہیں تھے، اب جو قانون بن گئے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے۔ جب عمل درآمد نہیں ہوگا، جب آپ لوگوں نے کھلا، اب دیکھیں میرے ایک دوست ہیں، وہ رات کو مجھے بتا رہے تھے یہاں پہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے کوئی، وہ بیٹھا ہوا ہے اٹلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سالم سیکر ہے، وہ سیاسی پناہ پر ہے، لیکن اتنا زہریلا ہے، اتنا وہ زہر پھیلا رہا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف کہ جس کا آپ اور دیکھیں وہ سیاسی پناہ ہے، سیاسی پناہ گزین جو ہے وہ تو اٹلی کی حکومت یا مطلب کہ کوئی بھی حکومت وہ تو ایسی چیزیں کر ہی نہیں سکتا۔ کرنا کیا ہے، آپ کے سفارت خانے نے صرف ایک ایکشن لینا ہے، اور اس کے بعد اس بیچارے کا سیاسی پناہ چھڑ کے انہوں چوک کے واپس اڑ دیں گے کہ تینوں پاکستان سے مشکلات پیش نے تم نے یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہے، سرکاری جو ہے وہ کھا رہے ہو، اور وہاں پہ بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ صرف ایک کام جو کرنا ہے، سفارت خانے نے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ جو تمام کے تمام چیزیں ہیں نا، یہ بڑی، حالانکہ ہمارے بڑے قابل افیسر ہیں جو اٹلی کے سفارت خانے میں ہیں، وہ بڑا کام کرنے والے ہیں، لیکن ایک نہیں ہے، یہ کئی ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، اگر جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا، جب تک ان پر کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے، سختی نہیں کی جائے گی، یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کرپشن اور فراڈ کا ریکارڈ قائم کر رہی ہے، ورلڈ بینک کو بھی معاف نہیں کر پا رہے۔ خیبر پختونخوا عالمی بینک کے ایک سرکاری منصوبے سے 10 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد کا خود بدھ کا بڑا مالیاتی سکینڈل بے نقاب ہوا ہے، جس میں جیل سازی کے جدید طریقوں اور ایک سرکاری بینک کی ممکنہ ملی بھگت کے ذریعے رقم نکالی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق رقوم 3 جولائی 2025 کو سرکاری اکاؤنٹ سے نکالی گئی، حالانکہ صوبائی محکمہ خزانہ نے 25 جون 2025 کو تمام منصوبوں کے فنڈ منجمد کر دیے تھے، جو نئے مالی سال 2025-26 کے لیے 24 جولائی 2025 تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ پروجیکٹ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ چیک اتھارٹیز لیٹر اور ریفرنس جیلی نمبر تھے، جبکہ بینک نے تصدیق کے بغیر اتنی رقم بڑی جاری کر دی تھی۔ اب یہ سارے کے سارے جو فراڈ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کیے جاتے ہیں، اور پھر جو دیکھیں 13-14 سال کی جو حکومت ہے اس میں صرف کرپشن کے فراڈ ہی ہیں، وہاں پر صرف مالی کرپشن ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ 3 وزیر اعلیٰ ہیں، تینوں جو ہیں پچھلے جو وہ گالیاں نکال رہے ہیں، دونوں پچھلے گالیاں نکال رہے ہیں، موجودہ بھی نکال رہا ہے، تو خان صاحب اگر وہاں پہ یہ بدقسمتی رہے گی، یہ بدقسمتی رہے گی کہ بندے دا پتر ایک بھی نہیں لایا گیا سی خان صاحب کو کے پی کے بھی، یہ بھی اچھا دیکھیں جو بندہ ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا نا کہ اس سے زیادہ مطلب کہ اپنا کوئی ایماندار نہیں ہے، ایمانداری کی وہ دنیا جہان کو مثالیں سناتے رہے، چار وزیر اعلیٰ لگایا اس نے، پنجاب میں بزدار، خدا کی قسم اندازہ کریں،
وہاں پر جو پرویز خٹک اور اس کے بعد محمود خان اور ابھی علی امین گنڈاپور، جس بندے کی چوائس یہ ہے، جس بندے کی چوائس یہ ہے، اس بندے کا کرپشن پر کیا پھر وہ، بس میں ان کے اندر نہیں تھی، پنجابی چپ ہی رہا۔ لندن میں ڈالر خور یوٹیوبرز کی اصلیت عوام کو پتہ چل گئی، سیلاب زدگان کے نام پر مال بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ عمران ریاض شاکر گروپ لندن میں سیلاب زدگان کے نام پر شو کیا، سینکڑوں کرسیاں خالی تھی، ٹوٹل اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل 20 پاؤنڈ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کہہ لیں آپ، بلکہ اس کو جو کروانے والا ہے، ہوسٹ کرنے والا، وہ بھی ایک یوٹیوبر ہے۔ تو اب یوٹیوبر جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اس کو تشہیر کرنے کے لیے جو جہاں دے سارے مطلب کہ ٹک ٹاکر اور آگے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو اس میں شرکت جن لوگوں نے کی ہے ان کی تعداد 15 سے 20 بھی نہیں بتائی جا رہی، جو جو کھانے کے چکر میں وہاں پر آپ سمجھ لیں گے آ گئے تھے۔ ادروائز وہاں پر ان لوگوں کو بالکل مکمل طور پر ایکسپوز ہوئے ہیں، کوئی ان کو پیسہ اکٹھا نہیں ہوا، اور اگر پیسہ اکٹھا ہوتا وہ دنیا کو ضرور بتائیں گے۔ مطلب لوگوں نے اب دیکھیں عمران ریاض پہ اور صابر شاکر پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو بھی بندہ عمران خان سے منسلک ہے یا عمران خان کی گیم کا حصہ ہے، وہ صرف اور صرف فراڈ کر پیسے اکٹھے کرے گا۔ اس کو کوئی بھی طریقہ، کیسے بھی طریقہ یوٹیوب سے کریں گے، ٹویٹر سے کریں گے، اور جب اس قسم کے موقع آتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے پیسے اکٹھے کر کے انہیں نہ دے اپنے کرانا پاکستان رنگ شنگ خراب ہو گیا ہے، اتنے پیچھوں فون کر دینا پیسے بھیجو رنگ شنگ ٹھیک کرانا ہے، تو اب انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن بری طرح لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے عمران ریاض کو خاص طور پر، اور صابر شاکر بیچارے کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیا کسی نے دینا یا کیا لینا ہے۔ تو اب جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق 20 پاؤنڈ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لیے پتہ نہیں کون شریف انسان کو اتنے شرم ماریا دے گیا کہ یار کڈی ماڑی گل ہے، مطلب کہ منگن والے آئے نے تو کچھ شاید دیندا ہی نہیں پیا، منگن والے زور لائی جا رہے ہیں۔ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو وہاں پر لوگ تھے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے منسلک تھے، جو مطلب کہ اپنی اشتہار بازی کے چکر میں وہاں پہ تھے، وہاں پہ لوگ آئے ہی نہیں ہیں، اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے عمران ریاض صاحب جو ہے نا وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ ایف آئی نے تھانہ سٹی جیل میں درج ہونے والے 3 توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار انجینئر محمد علی مرزا کو ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی کچہری میں پیش کیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مذکورہ مقدمے میں انجینئر محمد علی مرزا کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی کے حوالے کر دیا ہے۔ مرزا محمد علی گرفتار 3 ایم پی او کے تحت کیا گیا تھا، لیکن اب ایف آئی کے حوالے کر دیا گیا۔ بظاہر ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کو مقدس ہستیوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے کے لیے، گستاخی کرنے کے لیے جو وہ گرفتار کیا گیا۔ مرزا صاحب جب وہ مطلب جلال میں آتے ہیں تو پھر وہ ایسی چیزیں بھی کہہ جاتے ہیں جو عام انسانوں کو یا عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ نہیں کہتے پنجابی چ ساڈے وہ بزرگ کہندے ہوندے سن کہ معرفت دیاں گلاں نے پتر تانوں سمجھ نہیں آنی۔ تو مرزا صاحب کچھ باتیں ایسی یا کچھ چیزیں ایسی کر جاتی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ سطحی لوگ تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سوشل میڈیا پر پھیلانے والے، چلانے والے لوگ آپ کو پتہ ہے کون ہیں، اب جو کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ایک مقابلہ بازی بھی ہے، تو مرزا صاحب جو ہے مطلب کہ ظاہر ہے لوگوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، تو مرزا صاحب جب لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی مرزا صاحب کے اوپر ہاتھ سیدھا کر لیتے ہیں۔ خیر زیادہ دیر کیا ہوگا، مرزا صاحب 2 4 6 مہینے میں، بلکہ اس سے بھی شاید پہلے باہر آ جائیں گے۔ مرزا صاحب کو باہر آ کے خیال کرنی چاہیے، وہ علم ان کے پاس ہے، بڑی خدمت بھی دین کی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسائل سہنے پڑتے ہیں، ماضی میں بھی سہ چکے ہیں، آنے والے وقت میں بھی سہیں گے، اب بھی سہیں گے، لیکن مرزا صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جہاں سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جنوبی پنجاب سے ہیں اور جنوبی پنجاب سے ہیں، دبئی، ابو ظبی یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، تو اپنے علاقے کے بارے میں پلیز لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، خدا